बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, और उसके साथ साथ जो फॉरेन रिलेशंस खसूसी कमेटी है उसके सरबराह भी हैं। लेकिन उससे बढ़कर वो मियां नवाज़ शरीफ साहब के करीब तरीन लोगों में शुमार होते हैं। आज के जरगे में हम उनसे मियां नवाज़ शरीफ साहब की सियासत और मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुतालिक बात करेंगे, और हमें उम्मीद है कि बहुत सारी वो राज़ें जो उन्होंने सीने में छुपा रखी हैं उनमें से कुछ ना कुछ आज नाज़रीन को इनायत करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मियां साहब गायब क्यों हैं, आवाम से दूर क्यों हैं? मियां साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो गायब हैं। मियां साहब देखना, हम भी उन पे गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं। मियां साहब गायब हों तो भी डिस्कस होंगे, गायब नहीं होंगे तो भी डिस्कस होंगे। तो मियां साहब हाज़िर व मौजूद हैं हर हवाले से। ऐसा नहीं है। मियां साहब जब तशरीफ़ लाए हैं अक्टूबर 2023 में बाहर से, एक तवील अरसा उन्होंने बाहर गुजारा। उसके बाद इलेक्शन का चलचलाव हो गया, वो जहाँ जा सके। उनकी सेहत के भी कुछ इश्यूज़ रहे हैं और हैं अब भी। वो उन्होंने हिस्सा लिया उसमें, उसके बाद इलेक्शंस हो गए। अब जो अमली सूरत हाल है वो ये है कि मियां साहब की हुकूमत है पाकिस्तान पर, PMLN की हुकूमत है, उस पार्टी की हुकूमत है जिसके वो सदर हैं। लिहाजा उनकी हुकूमत है, चाहे वो शहबाज साहब हों या कोई भी वज़ीर आज़म हो। इसी तरह सबसे बड़े सूबे पे उनकी हुकूमत है, PMLN की हुकूमत है, उनकी बेटी वज़ीर आला है। तो वो अब बोलने, दिखाई देने का काम जो है वो तो जब होता है कि आदमी अपोजिशन में होता है, नुक्ताचीनी करता है, इक़दामात की गिरफ्त करता है। मियां साहब के पास अब ये सहूलत हासिल नहीं है उन्हें कि वो इस हुकूमत पे भी गिरफ्त करें, उस हुकूमत में। उनकी अपनी हुकूमत है ये। दूसरी बात यह है कि मियां साहब ऐसा नहीं है कि वो मामलात से बिल्कुल अलग थलग हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, मामलात तय करते हैं। मुझे तजर्बा हुआ अभी पार्लिमानी पार्टी लीडर होने के नाते कि जब कमेटियाँ हमें तफवीज़ हुई और फिर तकसीम हुई तो उस डिस्कशन में मियां साहब शामिल रहे हैं, उनसे राब्ते में रहे हैं हम लोग, और उनकी राय सुनी गई है। शहबाज साहब की राय सुनी गई है। तो वो इस सारे दायरा कार के अंदर, मुशावरत के अंदर एक बड़े रहनुमा के तौर पर, फाइनल फैसला साज के तौर पर मौजूद रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि इंशाअल्लाह मेरी अभी 2-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये मुहर्रम के दिन गुज़र जाएंगे इस माह के आखिर तक। तो इंशाअल्लाह उसके बाद आपको वो दिखाई भी देंगे। जो गायब होने की बात है वो भी इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। पार्टी अमूर उन्होंने देखने हैं, कुछ तकर्रियाँ करनी हैं उन्होंने पार्टी के अंदर, बहुत से ओहदों के अंदर। और फिर राब्तों का एक सिलसिला इंशाअल्लाह वो शुरू करने वाले हैं, पार्लियामेंटेरियन से मिलेंगे। अभी रिसेंटली उनकी एक मुलाकात हमने रखी थी सेनेटर से। 18-19 सेनेटर्स हमारे गए मरी में, उनके साथ बड़ी तफसील उन्होंने डिस्कशन की है। तो ही इज़ इन इंशाअल्लाह। तो ये तासुर गलत है कि जी माहौल ऐसा बनाया गया कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो इसलिए वो दुखी है उससे? नहीं साफ़ी साहब, ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल वाज़े करना चाहता हूँ दो टोक अंदाज में, इसलिए कि मैं बहुत सी चीज़ें जानता हूँ और मालूमात हैं बराह रास्त मेरे पास। मियां साहब के वज़ीर आज़म ना बनने का फ़ैसला सिर्फ़ एक शख्स का फ़ैसला है और उसका नाम है नवाज़ शरीफ। और ये कुछ सडनली इंतखाबी नताइज के हवाले से या किसी और हवाले से उन्होंने नहीं किया है। शायद अपने 3 साला 3 अदवार को जहन में रखते हुए उन्होंने अपनी एक सोच बनाई हो कि मुझे चौथी बार वज़ारत उज़्मा लेने के बजाय अपने भाई को आगे करना चाहिए। और ये सोच उनकी मैंने स्टडी की थी। उन्होंने दो टोक अंदाज में कभी नहीं कहा कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा इलेक्शन के बाद, लेकिन मैंने कम अज़ कम ये बात उनसे गुफ्तगू के दौरान महसूस की थी। मैंने शेयर भी की बहुत से लोगों से। और जब इंतखाबात हो गए तो इंतखाबात से पहले इलेक्शन कैंपेन बन रही थी, तो उसमें जो मुझसे पूछा जाता है जी कि अगर मियां साहब ने ये तय कर लिया था कि मैंने नहीं बनना, तो ये क्यों आपने कह दिया जी कि पाकिस्तान को नवाज दो। मैं ये समझता हूँ। अच्छा, मैं एक और बात भी आपको बताऊँ कि जब ये कैंपेन मियां साहब ने और हम सब ने देखी तो मियां साहब इस नारे के बारे में भी कुछ ज़्यादा पुरजोश नहीं थे।
بلکہ ان کے الفاظ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ کہنے کے بجائے کوئی دعائیہ جملہ ڈال دیں، تو بہرحال لوگوں نے پھر بعد میں کہا جی کہ نہیں یہ زیادہ کیچی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میاں صاحب کے راستے کا پتھر کوئی نہیں تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شاید ان کے خلاف کوئی کنسپائریسی ہو گئی یا بھائی نے ان کا راستہ کاٹا یا اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ میاں صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا۔ الیکشن کے بعد جب میٹنگ ہوئی ہماری تو انہوں نے تھوڑی سی تمہید یہ جاوید لطیف روزانہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کرتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ میاں صاحب آئے بڑے اور شہباز شریف صاحب آ جائے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں کرتے بلکہ پارٹی کے اندر کے کچھ لوگوں کی طرف بھی وہ کہتے ہیں جی کہ خود پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود تھے، وہ شہباز صاحب کا نام تو نہیں لیتے، جو نہیں چاہتے تھے کہ میاں صاحب آئیں۔ تو اور وہ اس کی یہ اینگل بھی دیتے ہیں کہ جو میاں صاحب کے بہت قریبی لوگ تھے ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی یا ہرا دیا گیا۔ اینی ہاؤ میری اسٹڈی یہ نہیں ہے، میری اسٹڈی یہ ہے کہ میاں صاحب نے وزارت عظمیٰ نہ لینے کا فیصلہ خود کیا، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے کی رکاوٹ تھی، نہ شہباز صاحب نے کوئی کنسپائریسی۔ شہباز صاحب کو آپ جانتے ہیں، شہباز صاحب کو تو کئی بار تشتری میں سجا کے پیش کی گئی وزارت عظمیٰ، لیکن انہوں نے بھائی سے بے وفائی نہیں کی۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ شہباز صاحب کو یہ پیشکش کس نے کی تھی اور کیسے اس نے ٹھکرایا تھا؟ یہ سلسلہ تو صافی صاحب مشرف کے دور سے شروع ہوا، اور مشرف نے کہا کہ بھئی آپ لوگ آ جاؤ، آپ آ جائیں، آپ کے لیے ہمارے دل میں بڑی جگہ ہے اور آپ کو، لیکن شہباز صاحب نے اس پہ ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی۔ وہ راحیل شریف کے دور میں بھی ہوا، کیانی صاحب کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں ان کو رام کرنے کی۔ باجوہ صاحب کے دور میں بھی ہوا، باجوہ صاحب کے دور میں بھی ہوا، جب یہ سارے چل رہا تھا معاملہ ڈان لیگز کا یا اس سے پہلے، اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی فوج جو ہے وہ میاں صاحب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس وقت یہ چیزیں آئیں کہ جی چلیں میاں صاحب ایک طرف ہو جائیں تو آپ آ جائیں تو معاملہ چلتا رہے گا۔ انہوں نے اس وقت بھی اس چیز کو مسترد کر دیا۔ تو یہ سب میرا خیال ہے سازشی تھیوریز جو ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے اور کچھ مزید انکشافات بھی عرفان صدیقی صاحب سے سنیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب۔ عرفان صدیقی صاحب، یہ تاثر کیوں عام ہے کہ میاں صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا آ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں آتی ہے۔ میں نے میاں صاحب کو کم از کم 2013 سے لے کے آنورڈ بہت قریب رہ کے دیکھا ہے، اور وہ دور تو میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں۔ وہ بڑے پورا دور جو تھا 2013 سے جولائی 2017 تک جب میاں صاحب رہے ہیں، وہ اعصاب کی ایک جنگ تھی، اور اعصاب کی یہ جنگ ادھر سے نہیں تھی، ادھر سے تھی کہ جی اس شخص کے نروز پہ حملہ کرو، کبھی مشرف کی نجات کے لیے، مشرف پہ مقدمہ بازی ختم ہونی چاہیے، کبھی ایکسٹینشن کے لیے، کبھی کسی اور چیز کے لیے۔ تو وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، راحیل شریف صاحب کے دور کی، میاں صاحب نے انہیں تعینات کیا تھا، لیکن اس کے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد غالباً کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی۔ میاں صاحب بھی اس پریڈ کے چیف گیسٹ تھے، اور میاں صاحب کے ساتھ وزیر دفاع تھے اس وقت بھی، خواجہ آصف صاحب، پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات تھے، مجھے بھی لے گئے ساتھ۔ تو وہ خیر تقریب ہو گئی، تصویریں بن گئی، یہ ہو گیا وہ گیا۔ تو جب ہم گھروں کو آئے تو ہمارے گھر والے کہنے لگے جی کہ وہ تو بڑی اچھی خوبصورت تقریب تھی، آپ لوگ کدھر تھے؟ ہم نے کہا ہم تو فرنٹ لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور پرویز۔ انہوں نے کہا جی کوئی لائن وائن نہیں تھی وہاں۔ میں نے اگلے دن پرویز کو پوچھا، میں نے کہا پرویز صاحب یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے بھی بہت لوگوں نے کہا ہے فون کر کے جی آپ کدھر تھے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے پی ٹی وی والوں سے پوچھا ہے جو ٹیم تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری او بی وین تھی اس پہ ایک صاحب نے آ کے کہا جی کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ کو جو میں کہوں گا وہ کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے ایک نوجوان آفیسر تھے، انہوں نے آ کے اس پہ وین پہ قبضہ کیا اور اپنی مرضی کی تصویریں اور اپنی مرضی کے کلپس، اور کس کو زوم ان کرنا ہے تو کس کو زوم آؤٹ کرنا۔
اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر آصف سلیم باجوہ صاحب تھے؟ جی باجوہ صاحب تھے. اچھا. اور پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات تھے، لیکن وزیر اطلاعات کا عالم یہ تھا کہ ان کا پی ٹی وی ان کی تصویر نہیں دکھائی گئی. نہیں، ان کا پی ٹی وی جو ہے وہ ان کے بجائے کہیں اور سے ہدایات لے رہا تھا. اچھا. اور خیر انہوں نے خط لکھا ہے اس پہ، انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنی تصویر کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اٹ از ہائیلی ان ایتھیکل کہ ہمارے کام میں مداخلت کی جائے اور وین پہ اس طرح سے قبضہ کر کے ہو. تو میں نے ابھی ریسنٹلی بھی ایک دن پرویز صاحب سے پوچھا تھا، میں نے کہا اس کا جواب آیا تھا کہ نہیں، کوئی جواب نہیں آیا تھا. یہ چھوٹی سی ایک بات میں نے بتائی ہے، یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے یہ چیزیں شروع نہیں ہوئیں، کبھی بھی نہیں ہوئیں، لیکن ادھر سے اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. اب مشرف کے دور میں ایسی باتیں ہیں صافی صاحب کہ مجھے ذکر کرتے ہوئے بھی ایک گھن آتی ہے ان باتوں سے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. گالیاں دینا، اس کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ سارے کیسٹس ٹیپس آتے تھے ان کے. اور پھر میاں صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا جی کہ کس وقت آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور آپ نے، وہ کہنے لگے کہ اس نے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دی تھی کہ جو ایک تو یہ گالی گلوچ شروع کر دیا تھا، دوسرا یہ کہ وہ جان بوجھ کے جو بھی فنکشن ہوتا تھا جس میں وزیر اعظم آخر میں آتا ہے، آرمی کے سربراہ بیٹھے ہوتے ہیں، مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے تھے. وہ آتے تھے اس وقت جب وزیر اعظم پہنچ چکا ہوتا تھا، فنکشن ہو رہا ہوتا تھا، اس کے 10 یا 15 منٹ بعد وہ آتے تھے. یہ آپ راحیل شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلے بڑے پرانے چلتے رہے ہیں. ٹھیک. تو راحیل شریف صاحب کا جو زیادہ ایشو بنا، ایک تو یہ تھا کہ وہ مشرف صاحب کے بہت قریب تھے. تو راحیل شریف صاحب کے ساتھ بہت قربت بھی تھی. جی ہاں. اور بہت جلدی ان کے ساتھ تناؤ بھی شروع ہو گیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ دونوں کشمیری بھی تھے، بھائی کا درمیان میں واسطہ بھی تھا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ادھر سے نہیں ہے. یہ تو ایک واقعہ میں نے سنا ہے جو 2-2.5 مہینے بعد کا ہے، شروع میں ہی. ہاں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اس کی اصل وجہ تھی کہ کیوں یہ ان کے اعصاب پہ دباؤ ڈال رہے تھے وزیر اعظم کے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرف پہ مقدمہ قائم ہو. اب مشرف پہ مقدمہ قائم کرنا، ایک تو ہماری پوری الیکشن میں شامل تھا، الیکشن کمپین کا حصہ تھا. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ ایک ہدایت دے چکی تھی، جب انہوں نے نگرانوں کو بلایا تو نگرانوں نے کہا جی کہ ہمارا بس نہیں ہے، یہ نئی حکومت آئے گی تو چلائے گی. تو انہوں نے کہا اوکے، جب نئی حکومت آئے گی ہم دیکھ لیں گے. نئی حکومت بنتے ہی انہوں نے اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ نے بلایا اور انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس نے کہا جی کہ ہم آئین کے مطابق کارروائی کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اگلی پیشی پہ بتائیں. اس صورتحال میں وزیر اعظم کیا کرتا؟ اور وزیر اعظم نے پھر مقدمہ جب قائم کیا تو یہ ساری قوتیں مشرف کی وجہ سے، تو یہ درنے وغیرہ باقی سلوک یہ سب کچھ مشرف پہ مقدمہ قائم کرنے کا رد عمل تھا. اس کا بھی رد عمل تھا، اور اس میں تو پھر ایک نیا ایلیمنٹ شامل ہو چکا تھا نا. یہ صرف ایک پہلو تھا نواز شریف کو دباؤ میں رکھنا اور اس سے اپنے اہداف حاصل کرنا. دوسرا پہلو ایک نیا شامل ہو گیا تھا کہ ایک متبادل کی تلاش شروع ہو چکی تھی اور تراش خراش شروع ہو چکی تھی. وہ 2011 سے شروع ہو چکی تھی، آپ کو معلوم ہے، لاہور والے جلسے سے شجاع پاشا سے یہ کہانی شروع ہو گئی تھی. تو اب یہ تلوار جو تھی دو دھاری بن چکی تھی. ایک تو نواز شریف پہ دباؤ ڈالنا ہے، پھر یہ بھی شامل ہو گیا کہ اسے فارغ کرنا ہے، نکالنا ہے، اور پھر تیسری چیز شامل ہوگی کہ اس کو نکال کے فلاں کو لانا ہے. تو یہ ایک پوری کمپین کا حصہ تھا. لندن پلان آپ جانتے ہیں کہ کون کون وہاں پہنچے. تو جو 2014 کے دھرنے تھے اس میں راحیل شریف صاحب کی بھی بلیسنگ تھی یا کہ صرف ڈی جی ایس آئی کا کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں سر، اس میں صافی صاحب کچھ شواہد ہوں یا نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 4 مہینے تک اس طرح کی کارروائی کرتے رہیں اور آرمی چیف کی مرضی اس کے اندر شامل نہ ہو. آپ کو ایک واقعے کا علم ہے نا، اب تو وہ منظر عام پہ آ چکا ہے، جو نواز شریف کو رات کو جگا کے ایک پیغام دیا گیا اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ظہیر الاسلام صاحب، ان کی طرف سے کہ تم استعفیٰ دے کے فوراً گھر چلے جاؤ اور تمہارے لیے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے وہ پیغام بھی کس نے دیا تھا. اور میاں صاحب جلدی سونے والے ہیں اور جلدی جاگنے والے ہیں، تو وہ تو سونے کے لیے جا چکے تھے. انہوں نے کہا کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں صبح بات کروں گا جو بھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ بہت عام ہے. پھر ڈار صاحب سے رابطہ کیا گیا. ڈار صاحب نے کہا جی کہ کوئی بڑا امپورٹنٹ میسج ہے تو سن لیں. تو میاں صاحب نے سن لیا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا پیغام وزیر اعظم کو، وقت کے وزیر اعظم کو، کہ تم گھر چلے جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ان کا جواب کیا تھا؟ میاں صاحب نے کہا جی کہ میرا جو کرنا ہے کر لیں، میں استعفیٰ دینے والا، ڈرنے والا، بھاگنے والا شخص نہیں ہوں، آپ نے جو کرنا ہے وہ بے شک کر لیں۔ لیکن میاں صاحب کو اس کا بڑا دکھ تھا، اب تک ہے، ذکر کرتے ہیں وہ کہ ہمارے ساتھ یعنی ملک کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں کہ ایک جرنیل جس کو میں اپائنٹ کرتا ہوں براہ راست اس ادارے کے سربراہ کو، وہ مجھے کہتا ہے جی کہ تم استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤ۔ اینی ہو، وہ تو جو میاں صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے انہوں نے جواب دے دیا، لیکن میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا یہ پیغام راحیل شریف صاحب کی مرضی کے بغیر دیا جا سکتا تھا؟ نہیں دیا جا سکتا نا۔ تو معاملات ایسے تھے کہ بگاڑ دونوں، پھر اس کے اندر ایک ایڈڈ فیکٹر آ گیا۔ جب مشرف صاحب باہر چلے بھی گئے تو وہ فیکٹر نیا کیا جائے گا، وہ ہے ایکسٹینشن، نوکری میں توسیع۔ اور وہ جب میڈیا میں باتیں چلی تو آپ کو یاد ہے انہوں نے تردید بھی کی اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ وقت پہ چلے جائیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ راحیل شریف صاحب نے ایکسٹینشن مانگی تھی؟ یس، بالکل درست ہے یہ بات، میں بھی جانتا ہوں اور بہت سے دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں، یہ اب کوئی راز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ ذکر کیا تھا۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں ٹی وی پہ خبر آ رہی تھی عیدی صاحب کی، عبدالستار عیدی کے انتقال کی، ان کی برسی تھی، تو کل ٹی وی پہ ان کے پروگرام چل رہے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ عیدی صاحب کے انتقال کے 1 یا 2 دن بعد ہماری رائے گنج میں ایک مختصر سی میٹنگ ہوئی، تو وہاں بتایا گیا ایک بڑے امپورٹنٹ ہمارے لیڈر کی طرف سے کہ جی ان سے ملاقات ہوئی تھی عیدی صاحب کے جنازے میں، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ دیر کر رہے ہیں، ایکسٹینشن کے معاملے میں جلدی فیصلہ کریں آپ، اب اتنی زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ بات بھی شاید میں پہلی دفعہ اس کا انکشاف کر رہا ہوں کہ جنازہ پڑھا جا رہا تھا اور انہیں اپنی ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ اتنی ان کی وری تھی۔ تو خیر ڈسکشن ہوتی رہی، تو میاں صاحب نے کہا جی کہ اگر نوکری کا مسئلہ ہے تو وہ ہم اہتمام کر دیتے ہیں، وہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی بن جائیں، 3 سال اور بیٹھیں، بالا تر پوزیشن میں بیٹھیں، بے شک آرمی چیف کے طور پر نہیں۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا انہوں نے خود کہا تھا، بالکل خود کہا تھا، اور میاں صاحب کو اس کا رنج رہا کہ انہیں خود مجھے سے نہیں کہنے چاہیے تھی یہ بات۔ انہوں نے نہ صرف کہا، انہوں نے راستے بھی تجویز کیے۔ انہوں نے یہ راستہ تجویز کیا کہ آپ تینوں جو چیفز ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دیں تاکہ میں سنگل آؤٹ نہ ہوں اور نہ آپ پہ کوئی آئے جی کہ انہوں نے راحیل شریف کے لیے یہ کیا۔ دوسری تجویز انہوں نے یہ دی جی کہ مجھے فیلڈ مارشل کے طور پہ آپ وہ بنا دیں، پروموٹ کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی آرمی چیف کے طور پر 3 سال کی میری ایکسٹینشن ہو جائے گی آٹومیٹیکلی، اس میں ایکسٹینشن کا لفظ بھی نہیں آئے گا۔ میاں صاحب نے ان باتوں کو نہیں مانا اور اس کے پھر نتائج بھگتے۔ ایک چیز اور، اچھا اس کے تو ایک چیز اور میں شاید بھول جاؤں کہ جب یہ پاناما آیا تو ایک پیشکش راحیل شریف صاحب کی طرف سے آئی کہ جی میاں صاحب کو کہیں کہ وہ ایکسٹینشن کے معاملے کو طے کر دیں، پاناما جانے اور ہم جانے۔ اچھا، پاناما کو بھول جائیں آپ۔ تو جب میاں صاحب کو یہ بات کہی گئی تو میاں صاحب نے کہا جی کہ یہ تو پاناما میں سزا پانے سے زیادہ بڑی ذلت ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا، انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں۔ پھر مارشل لاؤں کی دھمکیاں بھی آئی کہ یہ مارشل لا لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ اینی ہو۔ تو وہ کوئی زیادہ اچھا، میں جو چیز اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، مجھے کم از کم ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے کہ جب میں کہوں آپ اس کو کہیں جی کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے چپکلش لے لی میاں صاحب نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی، تو اس کو ایک آئینی اور قانونی راستے پہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو لینا ہے ہم نے، اس کو آپ چپکلش کا نام دے لیں۔ تو پھر جنرل باجوہ کو تو بڑے دھوم دھام سے آپ لوگوں نے آرمی چیف بنایا، اس میں آپ کا بھی کردار تھا، تو جنرل باجوہ کے ساتھ اتنے جلدی معاملات کیوں خراب ہو گئے؟ وہ اسی طرح خراب ہو گئے جس طرح راحیل صاحب سے میرا خیال ہے 1-2 مہینے میں خراب ہو گئے تھے۔ باجوہ صاحب کا تو معاملہ یہ تھا نا کہ باجوہ صاحب کو کچھ چیزیں ورثے میں ملی تھیں، پاناما انہیں ورثے میں ملا تھا، ڈان لیکس انہیں ورثے میں ملے تھے، مشرف صاحب کا تو قضیہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ادارے کا جو ماحول تھا وہ پوری طرح وہی ماحول تھا جو راحیل شریف چھوڑ گئے تھے۔
وہ کردار سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، کہیں آصف باجوہ بیٹھے ہوئے تھے، کہیں جنرل غفور آ گئے، پھر باقی جگہ پہ جو لوگ تھے وہ تسلسل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آرمی چیف چینج ہوا تو وہ اس کے چنگل سے نکل نہیں سکے، اس فضا اور ماحول سے وہ نہیں نکل سکے. میں تھوڑا سا انہیں لائسنس دے رہا ہوں، لیکن اگر وہ چاہتے ایک آرمی چیف کے طور پر کہ نو وے، بند کرو یہ ساری چیزیں، نواز شریف ہے، وزیر اعظم ہے، منتخب ہے، اسے چلنے دو 5 سال کام کرنے دو، تو ایسا ہی ہوتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنے لیے آسان راستہ چنا. اور وہ مثال کے طور پر دیکھیں کہ جب جے آئی ٹی بنی تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ کالز کی گئیں، مرضی کے بندے چنے گئے. لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا نا کہ جو ڈان لیگز کمیٹی کی سفارشات تھی اس پہ اس طرح عمل بھی نہیں کیا گیا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. نہیں ایسا نہیں ہے سر. میں آپ کو یہ بتاؤں، اچھا ہوا آپ نے ڈان لیگز کا ذکر کیا کہ میاں صاحب نے مجھے ایک دن بلایا، فواد کے کمرے میں بیٹھا ویٹ کر رہا تھا کہ وہ مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا. تو وہ اٹھ کے خود فواد کے کمرے میں آ گئے، تو بیٹھ کے صوفے پہ تو کہنے لگے بس وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے. میں نے کہا جی بتائیں. تو انہوں نے پرویز رشید صاحب کا ذکر کیا کہ جی مجھ پہ اب یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ تم اس کو نکالو. اس کا قصور کیا ہے؟ اگر بالفرض اس نے یہ خبر جو ہے وہ چھاپنے سے یا نہ چھاپنے میں کوئی رول بھی پلے کیا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، یا کوئی خبر چھپوانا اس کا کام ہے، یا خبر رکوانا اس کا کام ہے. تو میں نے کہا جی کہ ہاں واقعی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر وہ ہوا، اس پہ اکتفا نہیں ہوا. اس کے بعد کہا گیا جی کہ فاطمی صاحب کو بھی نکالو. اس پہ پھر میاں صاحب کہنے لگے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا، کیونکہ میاں صاحب کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی کہ یہ کام کر لیں آپ اور پھر چیپٹر کلوز کر دیں گے، یعنی پرویز صاحب کو فارغ کر دیں، اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اس کو آگے نہیں چلیں گے. جب میں نے باجوہ صاحب سے کہا جی چیپٹر تو کلوز نہیں ہوا، تو وہ کہنے لگے جی کہ یہ پھر آپ اپنے جو آپ کے وزراء اس میں کردار ادا کر رہے ہیں ان سے پوچھیں، وہ نہیں ختم ہونے دے رہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے. تو میں نے کہا جی کہ آپ نے 2 بندے دے دیے اس کے لیے کہ نہیں، وہ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ نہ دو. پھر میرے لوگوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ 2 بندے اداروں سے بھی لیں. اس پہ تو باجوہ صاحب کہتے تھے کہ میں اس کے حق میں نہیں تھا کہ عربی کے بندے اس میں شامل ہو جائیں، اور میں نے وزیر اعظم سے بھی یہ بات کی تھی. ایگزیکٹلی مجھ سے بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا جی میں اس کے حق پہ نہیں تھا، اور میں نے کہا تھا کہ لیٹر لکھ دو سپریم کورٹ کو. باجوہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو لیٹر لکھ دیں کہ جی یہ روایت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں اب فوج کو ملوث کریں، تو سپریم کورٹ مان جائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں میری بات نہیں سنی گئی. جیک برانچ نے جو اپنے طور پہ کہا جی کہ نہیں وہ آرڈر ہو چکا ہے سپریم کورٹ کا، تو اب اس کے یہ جواز تلاش کرنا کہ ہم نہیں کریں گے. وہ کہتے تھے کہ مجھے بھی یہ بات باجوہ صاحب نے بتائی تھی کہ نواز شریف صاحب خود نہیں چاہتے تھے کہ ان ناموں کو نکال دیا جائے، کیونکہ وہ اس پہ ملٹری کا سٹیمپ بھی لگانا چاہ رہے تھے. نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ ملٹری کا سٹیمپ لگانا چاہتے تھے، یا یہ تعویل یا دلیل اگر باجوہ صاحب نے دی ہے تو دی ہوگی، لیکن ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں. مجھ سے ایسی کوئی بات باجوہ صاحب سے براہ راست اس موضوع پہ میری بات ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جیک برانچ انہوں نے یہ بات بالکل نہیں کہی کہ میاں صاحب نہیں چاہتے. ہو سکتا ہے کہ کسی میاں صاحب کے گرد و پیش رہنے والوں میں سے کسی نے کہا ہو کہ نہیں ان کو رہنے دے، لیکن میاں صاحب نے نہیں کہا. لیکن سپریم کورٹ کو خط بھی میاں صاحب نے نہیں لکھا نا. کس چیز کے بارے میں؟ کہ ان ملٹری کے اداروں کو نکال دیں. دیکھیں سر، آپ کیا بات کرتے ہیں. میاں صاحب نے خطوط کیا لکھنا. ایک خط میاں صاحب نے جو مجھے کہا کہ جی آپ اردو میں ڈرافٹ کریں، اور وہ خط کیا تھا؟ وہ خط یہ تھا کہ جناب ایک سپریم کورٹ کے آنریبل جج نے یہ کہا کہ بڑی جگہ ہے جیل کے اندر، ڈیالہ جیل کے اندر، اور وزیر اعظم کو جا کے یہ پیغام دے دو کہ وہ کسی وقت بھی جیل بھیجا جا سکتا ہے. تو میاں صاحب نے کہا یار یہ دیکھو یہ کیا کومنٹس ہیں. انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھیں، جمالی صاحب تھے غالباً، تو ہم نے وہ خط لکھا انہیں کہ جی کم از کم کوئی ڈیکورم. ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ان کو بتائیں یا سمجھائیں، ہم ان کے علم میں لائے. اس کا جواب ہی نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا.
آج عدالتیں بڑی حساس ہیں نا جی کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، وہ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چیز حساس نہیں ہے. وزیر اعظم بھی حساس نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جو مرضی کر لو. پھر پاناما کے حوالے سے جب انہوں نے لکھا سپریم کورٹ کو کہ جی آپ اس کی تحقیقات کرائیں، اس کا کوئی کمیشن بنا دیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹوتھ لیس ہوگا، یہ ہوگا. اس کا جواب 20 دنوں بعد دیا. پھر ان کی جو اپلیکیشن تھی جماعت اسلامی کی اور خان صاحب کی، اس کو فریولس کہہ کے باہر پھینک دیا. پھر وہ اچانک مقدس ہو گئی. ہم کہاں جاتے؟ وہ مجھے تارڑ صاحب یاد آ رہے ہیں. تارڑ صاحب کو جب نکال دیا گیا صدارت سے اور مشرف صاحب نے شام کو حلف اٹھا لیا، ارشاد اصل خان نے ان سے حلف لے لیا. تو جو سوال آپ نے کہا جی کہ آپ خط لکھتے، یہ کہاں خط لکھتے، کس کو خط لکھتے؟ تارڑ صاحب سے کسی نے پوچھا جی کہ آپ نے تارڑ صاحب سپریم کورٹ میں جا کے بات کی ہوتی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں میں گیا تھا سپریم کورٹ، تو پتہ چلا جی کہ وہ سارے جج گئے ہوئے ہیں حلف لینے مشرف صاحب سے. تو بات یہ ہے کہ وہاں تو سنوائی کوئی نہیں تھی نا. میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے کیسز جو ہیں نا وہ سپریم کورٹ سے شروع ہوتے تھے اور وہیں ختم ہو جاتے تھے. آج بہت اچھا ہوا ہے نا کہ بھٹو صاحب کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تاریخ کا ریکارڈ درست کیا. تاریخ کا بہت پرانا ریکارڈ تو ہم نے درست کر دیا، تاریخ کا یہ ریکارڈ بھی درست ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے، اس کے خلاف آپ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، کس طرح کیسز آپ بناتے ہیں، کس طرح اس کو JIT بناتے ہیں، کس طرح کتنے کروڑ روپے آپ خرچ کرتے ہیں دنیا بھر میں، اور ایک چیز آپ کو نہیں ملتی کہ یار یہ اس نے بددیانتی کی تھی. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور یہ تو عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہے محترم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی صاحب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کوئی تناؤ نہیں ہے، ایک پیج ہے. ایک پیج کا لفظ تو جو اصطلاح ہے وہ کوئی زیادہ اب پسندیدہ یا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ خوش آئند سی نہیں لگتی. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو حکومت کے لیے یا ہماری جماعت کے لیے یا جو ہماری اتحاد ہے ہمارا اس کے لیے کوئی دباؤ ہو، کوئی جبر ہو. اور میرا خیال ہے کہ اس کے برعکس ایک سلجھاؤ ہے، معاملات کی تفہیم ہے دونوں طرف، اور معاملات کو حل کرنے کے لیے دونوں طرف یکساں ایک جذبہ پایا جاتا ہے، جو اچھی بات ہے، پازیٹیوٹی ہے. اور یہ اگر میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ماحول جاری رہتا ہے تو اچھے نتائج ہماری معیشت کے حوالے سے بھی نکلیں گے. میں اس کو ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی جب آپ پچھلی گفتگو کر رہے تھے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کے رویے بڑے مختلف سے ہیں جو ہمارے پریویس جن کرداروں کا ہم ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ بتایا جاتا ہے جی کہ باجوہ صاحب میرے شاگرد تھے اور یہ بھی میرے شاگرد ہیں. تو باجوہ صاحب چھوٹی کسی کلاس میں 6 7ویں میں جب میں نیا ٹیچر بن کے گیا تھا تو پڑھتے تھے، اور پھر ہماری ملاقاتیں رہی ہیں جب وہ کور کمانڈر تھے اور جب وہ آرمی چیف بن رہے تھے. جیسا پہلے آپ نے بھی ذکر کیا، اشارہ کیا میرے کردار کے حوالے سے، تو میں نے بہرحال ان کے لیے بارہا میاں صاحب سے بھی بات کی اور میاں صاحب کو بھی ان کی کچھ چیزیں اچھی لگتی تھیں. انڈیا کے حوالے سے ان کا رویہ، تجارت جو جاری کرنا اور یہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کے. تو اینی ہاؤ انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا اور کہ میرے اور میاں صاحب کے تعلقات ہیں تو میں اپنا کردار ادا کروں. اس کے برعکس عاصم منیر صاحب جو سر سید کالج میں نے ان کے بہت بعد میں ہمارے اسٹوڈنٹ رہے، ان کے والد بھی ٹیچر تھے. سرو منیر صاحب بڑے اچھے انسان تھے اور وہ ہمارے دوستوں میں سے تھے. ہمارے یوں کہہ لیں کہ چونکہ ہم پیشہ تھے، ہم سارے لوگ تو ہم ملتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی. ان کو بھی میرے اور میاں صاحب کے مراسم کا، تعلقات کا بہت اچھا اندازہ ہے اور تھا. انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھے کہ جی آپ میاں صاحب کے کان میں میرے بارے میں کوئی کلمہ خیر کہہ دیں، کبھی نہیں کہا.
دس از دا ڈفرینس بٹوین ٹو پرسنالٹیز، دو شخصیات کے درمیان فرق ہے. لہٰذا وہ ون پیج پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا، اور یہ ون پیج جو ہے اگر اس کو ون پیج کہتے ہیں تو یہ بڑا پازیٹیو ہے اور ملک کے لیے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی فضا ہے کہ جس میں مقتدر ادارے اور حکومتیں مل کے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں. لیکن وہ تو مل کے تب ہوگا جبکہ ایک قومی اتفاق رائے کی فضا ہوگی. لیکن اس وقت ملکی ایک پاپولر جماعت جو ہے وہ زیر عتاب ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ لوگ مزاحم بننے کی بجائے الٹا اس پہ خوش ہیں؟ نہیں، ہم کوئی خوش نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کا جو جملہ ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا یہ جو کچھ کر رہے تھے کل ہم کر رہے. ہم نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، ہم پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے ایسا کام کرنے کا. آپ دیکھیں نا، ہم نے توشہ خانہ لوٹے ہیں، ہم نے جا کے گھڑیاں نیلام کی ہیں دبئی کی مارکیٹوں میں اور دنیا جہان میں، اور جعلی رسیدیں جمع کرائی ہیں. ہم نے 9 مئی کے حملے کیے تھے، کور کمانڈر کے گھر جلائے تھے، جی ایچ کیو پہ گئے تھے. میاں صاحب کو 27 جولائی کو نکالا گیا، بہت بڑا جلوس لے کے جی ایچ کیو کے سامنے سے نکلے ہیں. کہیں کسی نے پتھر بھی پھینکا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے، کسی نے یہ جلاؤ گہراؤ کیا ہے. اور ان کے تو انگ سے پاکستان کے، آپ دیکھیں نا، کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، کبھی وہاں لابنگ کرا کے قراردادیں منظور کراتے ہیں، پیسے دے کے، کروڑوں ڈالر دے کے، اپنی لابنگ فرموں کے ذریعے سے، اپنی تنظیموں کے ذریعے سے. یہ کام ہم نے نہیں کیے ہیں. ہم تو ایک عطاب میں آ گئے تھے اور ہمیں الجھایا گیا ان چیزوں کے اندر اور نکال دیا گیا. ان کو تو نکالا بھی نہیں گیا. ان کے خلاف تو ان کے اپنے اتحادیوں نے، دیکھیں نا، ہماری بھی اتحادی حکومت ہے نا، کل کلاں پیپلز پارٹی یا کوئی بھی ایم کیو ایم یا کوئی دوسری حکومت یہ چاہتے ہیں جی کہ ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آتے ہیں، لے آئیں گے، اور ہماری حکومت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ہمیں عددی اکثریت نہیں ہے. سو واز دا کیس ود پی ٹی آئی. ان کو تو عدم اعتماد سے نکالا گیا ہے نا. باجوہ نے کسی کو کہا، باجوہ صاحب کا تو جہاں تک ذکر آتا ہے انہوں نے آخری دم تک ان کے حق میں ہی کہا. چودھری پرویز الہی صاحب کا جو اس پلڑے میں چلے گئے تو وہ بھی ان کے کہا جاتا ہے جی کہ باجوہ صاحب نے انہیں کہا کہ نہیں ادھر جاؤ. اب زبیر عمر نے جو انٹرویو دیا اس کے بعد تو کیا وہ جو پی ٹی آئی والے کہتے تھے لندن پلان، اس کی تصدیق نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ تو میرا خیال ہے انہوں نے خود بھی کہہ دیا ہے جی کہ میں نے سنی سنائی بات کی تھی. ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں 27 جولائی 2017 جس دن فیصلہ ہوتا ہے، اور میاں صاحب شام کو نہیں، جو ہی فیصلہ ہوتا ہے انہوں نے مجھے کہا جی چھوٹا سا آپ پریس ریلیز جاری کریں. ہم نے پریس ریلیز دیا، ختم ہو گیا قصہ، سبکدوش ہو گئے. اس کے بعد سے لے کے میری معلومات جو ہیں میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی تردید بھی نہیں کر سکتا، کوئی ملاقات میاں صاحب کی باجوہ صاحب سے نہیں ہوئی لندن میں یا یہاں پہ یا کسی بھی جگہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نام و پیغام بھی نہیں ہوا ان کا، یعنی میسیجنگ ہوتی ہے یا کوئی میسیج انہوں نے کیا ہو یا انہوں نے جواب دیا ہو، ایسا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا میسنجر جو ذاتی طور پہ باجوہ صاحب کا ایلچی بن کے گیا ہو اور اسی نام سے جا کے متعارف کرایا ہو جی کہ مجھے باجوہ صاحب نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، ایسی بھی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ایسی ہوئی ہے. ایک انٹریکشن ٹیلی فونک مختصر سا، جب بیگم صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے، بیگم کلثوم نواز کا، تو تعزیت کے لیے کوئی 1 منٹ کی یا 1.25 منٹ کی کال تھی باجوہ صاحب کی، جو میاں صاحب نے سن لی اور بس دیٹس آل. باقی میرا خیال ہے کہ میری اس وضاحت کے بعد خود زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا تھا جی کہ ہاں مجھے تو اس کا علم ہوا تھا، میں ذاتی طور پہ اس کا گواہ نہیں ہوں. اچھا، میاں صاحب تو پتہ نہیں کب متحرک ہو گئے، لیکن پارٹی کے بڑے سینئر لوگ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب، سردار مہتاب صاحب، مہتاب اسماعیل، اور انہوں نے اپنی الگ پارٹی بھی بنا دی. تو یہ تو اگر مسلم لیگ اسی طرح بکھرتی رہے گی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کا کالم بھی پڑھا ہے اس موضوع پہ. یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ بڑے محترم لوگ ہیں، اپنے ذاتی کردار کے حوالے سے، اپنے فہم کے حوالے سے. جو مسائل ہیں، سیاست کا فہم بھی رکھتے ہیں، معیشت کا فہم بھی رکھتے ہیں،
لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مجھے کم از کم مہتاب عباسی صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں. بارہا وہ وزیر رہے صوبہ سرحد کے، جو اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہے، خیبر پختونخوا کے گورنر رہے، اور گورنر بھی جب وہ الیکشن ہار گئے 2013 میں تو مجھے یاد ہے صافی صاحب وہ نالاں سے ہو کے گھر بیٹھ گئے. تو انہیں میاں صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ کو میں گورنر لگانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں، دل برداشتہ تھے سوری. تو میں نے ایک دن میاں صاحب سے کہا، میں نے کہا میاں صاحب آپ انہیں گورنر لگائیں یا کوئی دیں، عہدہ دیں، منصب دیں، مشیر ہو. کہنے لگے وہ مانتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ اچھا یہ بھی کسی زمانے میں سر سید کالج میں پڑھتے رہے ہیں، مہتاب صاحب بھی، لیکن یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جب میں وہاں ابھی کالج میں نہیں آیا تھا. میں جب کالج میں گیا ہوں ایک ینگ لیکچرر کے طور پہ، تو یہ وہ پاس آؤٹ ہو کے نکل رہے تھے، اور میں جانتا تھا کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ نیا کوئی ٹیچر آیا ہے ہمارا، لیکن اس کو وہ ہمیشہ اکنالج کرتے ہیں. تو میں نے کہا، کہنے لگے آپ کی بات مان لیں گے میرا خیال ہے. میں نے کہا جی میرا خیال ہے مان لیں گے. کہنے لگے اچھا آپ بات کر کے دیکھیں. میں نے سردار صاحب کو فون کیا، میں نے کہا جی کسی وقت شام کو آئیں میرے ساتھ چائے پئیں. تو وہ میرے گھر آ گئے، جو گھر آپ نے دیکھا ہوا ہے. تو بیٹھے تو میں نے کہا کہ میاں صاحب بڑے خلوص سے کہہ رہے ہیں. مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یار تم انہیں منواؤ، یہ کرو تو آپ مان جاؤ. تو کہنے لگے اچھا مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے ٹائم دیں 1-2 دن کا. تو خیر وہ پھر گورنر بن گئے. تو میاں صاحب کا اسی طرح شاید خاقان صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا وہ وزارت عظمیٰ تک گئے، وہ الیکشن ہارے، انہوں نے اپنا حلقہ دے دیا، متعدد بار وفاقی وزیر رہے. چلے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. جب آپ کو ایک نیا کوئی اصولی یا نظریاتی اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ الگ ہو جائیں. لیکن جو سیاسی پارٹی بنانے کا ارادہ انہوں نے کیا ہے اور عزم کیا ہے، وہ باوجود میں آپ کے کالم سے تاثر نہیں لے رہا ہوں، آپ نے بھی یہی تجزیہ کیا ہے، میں نے ابھی اس پہ لکھنا ہے، لیکن میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ میں ماضی کے تجربات دیکھتا ہوں. افتخار چودھری صاحب دیکھ لیں، ہمارے اسلم بیگ صاحب نے بھی ایک شروع میں ایک تنظیم سی بنائی تھی سیاسی، پھر حمید گل صاحب نے بھی کوشش کی، اصغر خان صاحب کی ایک جماعت رہی، حتیٰ کہ نواب زادہ نصر اللہ خان جیسی شخصیت جو تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعت بنا لینا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. 200 جماعتیں ہیں ہمارے ہاں، آپ ان کی لسٹ دیکھیں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ کیسے کیسے نام ہیں. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ 111 پارٹیوں نے حصہ لیا ہے ان الیکشنز پہ. 111 پارٹیوں نے 2014 پارٹیاں ہیں جن کو ووٹ جن کی نمائندگی ہے، باقی ساری فارغ ہو گئی. لیکن وہ فارغ ہونے کے بعد رجسٹرڈ بھی ہیں اور پھر بھی الیکشن لڑیں گی. انڈیا کے اندر اصول اور ضابطے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی اتنے ووٹ نہیں لیتی، اتنے % ووٹ نہیں لیتی، تو وہ نیشنل پارٹی کے طور پر کنسیڈر نہیں کی جائے گی. 6 جماعتیں ہیں صافی صاحب وہاں اس وقت جو نیشنل پارٹیز کنسیڈر ہوتی ہیں. ویسے رجسٹر لکھی لکھائی کوئی 2-2.5 ہزار ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی نیا نظریہ لے کے آئیں، کوئی فلسفہ لے کے آئیں، کوئی ایجنڈا لے کے آئیں، کوئی حکمت عملی لے کے آئیں. صرف یہ قدر مشترک کافی نہیں ہے کہ کسی وجہ سے آپ ناراض ہیں اپنے لیڈر سے تو آپ نے یہ راستہ چن لیا. ہماری دعائیں ان کے ساتھ. تو آپ صلح کیوں نہیں کروا لیں؟ نہیں، صلح کس بنیاد پہ کریں؟ اس بنیاد پہ کہ بھائی وہ ایک خاندانی پارٹی بنتی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گورنر ادھر بیٹی وزیر اعلیٰ، پھر پارٹی یہ نہیں کہہ رہے صدارت، وہ یہ کہہ رہے ہیں صدارت بھی لے لی گئی شاید. نہیں سر، یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئی، ہم کامیاب ہوں گے. ساری جماعتوں میں وہ موروثیت کی بات اب زیادہ نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی عوام کی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی عوام کے مسائل نہیں دیکھ رہا ہے. ہم آئے ہیں جو مسیحائی کریں گے. اور مجھے ایک چیز بہرحال اچھی نہیں لگی، شاید خاقان عباسی صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں میں، کہ انہوں نے جو ویکابلری استعمال کرنا شروع کی ہے نا، ڈکشن، وہ پی ٹی آئی کی ہے کہ جی یہ 47 والی حکومت نہیں چلے گی. یہ ان کا جملہ ہے. آپ کوئی اپنے الفاظ ایجاد کر لیں، کوئی نیا بیانیہ اختراع کر لیں،
ان سے مستعار لے کے یہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر کیا کرنی؟ بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی صاحب ہمیں وقت دینے کا اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔